अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज हम बात करें जनूबी पंजाब के मसाइल के ऊपर कि क्या वाकई जनूबी पंजाब को सूबा बनना चाहिए या नहीं। हमारे साथ यहाँ पर आवाम भी मौजूद हैं, सियासतदान भी मौजूद हैं, ताजर बरादरी भी मौजूद है, कारोबारी शख्सियत भी मौजूद है। सबसे उनकी राय लेने चाहेंगे, सबसे उनका इनपुट लेंगे, देखते हैं ये सवाल से अपनी क्या राय देना चाहते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं और हम बात करें जनूबी पंजाब के मसाइल के ऊपर कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाना चाहिए या नहीं। इनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम अगर हम जनूबी पंजाब को देखें तो बहुत मसाइल का जो है शिकार हुआ है? जी, पहले तो जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए और इसके अलावा जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हद से भी ज़्यादा। आम शहरी एक मज़दूर तबका, उसका जीना बहुत मुश्किल, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस कदर मुश्किल है कि वो जो अवान में बैठे हैं, जो हमारे नुमाइंदे बन के गए हुए हैं, उन्हें आज तक कोई ऐसा मज़दूर के मतलब कोई प्लान नहीं बना। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा किसी भी सूरत में महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि आप सोच ही नहीं सकते। उनको क्या पता, जो लोग एसियों में बैठे हैं, जो लोग बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, उनको क्या मालूम कि एक आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह बस, और एक आम आदमी की जो रोज़ी है वो किस कदर मुश्किल हो गई है और जीना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। तो बराए करम मेहरबानी फरमा के कुछ मज़दूर तबके को अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से उनके मामलात को हल किया जाए। जहाँ आप रह रहे हैं इस टाइम, तो क्या कहना चाहेंगे, वहाँ के हालात कैसे हैं? वहाँ के जो अगर सफाई सुथराई की बात करें और अगर हम आपके जहाँ पर आप इस टाइम काम कर रहे हैं वहाँ की बात करें, तो सुथरा पंजाब की टीम इसके हवाले से क्या इकदाम कर रही है? क्या कहना सुथरा पंजाब तो मैडम हम यही कहेंगे कि सुथरा पंजाब तो सिर्फ उन गलियों में है जहाँ पे उनके कोई मिलने जुलने वाले, अदरवाइज़ कोई ये नहीं आप कह सकते कि इन्होंने जी अच्छा काम। सुथरा पंजाब तो वहाँ है, MNA MPA और भी लोग हों तो उनके लिए तो हर मोहल्ला, हर गली, हर सीवरेज। मैं इधर का शहरी हूँ, मेहंदीपुर में रिहाइश है, बावलपुर बाईपास प्रिंटिंग प्रेस काम करता हूँ। उसके अलावा वहाँ जाके देखे तो यूसुफ ज़ा गिलानी साहब भी इधर से मुंतखब हुए, मुख्तलिफ जो हजरात हैं वो इधर से मुंतखब हुए। आज तक 40-50 सालों में कोई ऐसा काम सीवरेज कोई अच्छा काम नहीं हुआ। हर बंदा यही कहता है जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। पंजाब के अपना मुल्तान के शहरी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि 10 दफ़ा वो गलियाँ बन चुकी हैं पर एक दफ़ा वो उनको अच्छा माहौल नहीं मिला। ठीक है, पहले भी आवाज़ उठाई गई कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए, लेकिन फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। आप नहीं समझते हमेशा ऐसा ही होता है कि जनूबी पंजाब को अगर हम देखें तो जनूबी पंजाब को हमेशा ही हर हालात में नज़रअंदाज कर दिया जाता है? ये तो गलत बात है। हम भी ये कहेंगे अगर ये जनूबी पंजाब सूबा बनता है तो इससे हमें सबसे ज़्यादा खुशी है, फ़ायदा मिलेगा, रोज़गार, और आदमी को लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। इधर के जो मसाइल है इधर हमारे घर में हल होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कब तक ये अपर पंजाब और लोअर पंजाब की जो जंग है इसमें लड़ते रहेंगे और एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे? ये बात गलत है। तो क्या लगता है आपको कि कौन है जो इस टाइम इस मसले का जो है वो शिकार हो रहा है और कौन जो है वो रुकावट पैदा कर रहा है कि जनूबी पंजाब को बनाना चाहिए? सूबा देखिए जी मैडम, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, गरीब बंदे को तो फ़ायदा चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। गरीब बंदा अपने मसाइल के लिए और मामलात में थाना कचहरियों में वो चक्कर कटाता रहता है। इससे बेहतर तो ये है कि एक बंदा जिसको एक घर में एक चीज़ मिल रही हो तो उसका तो नहीं कि किसी को का शिकायत करे। अब कोई भी मसाइल है लाहौर जाना पड़ता है, उसका आने जाने का खर्चा, महंगाई इस कदर है, ना वो बेचारा अच्छा खाना खा सकता है, ना ट्रांसपोर्ट में जा सकता है, ना कोई ऐसी कोई उसकी सूरत बन सकती कि दवाई अच्छी ले सकता है। इधर तो बड़े बड़े मैं खुद सरकारी अस्पताल में जाता हूँ दवाई लेने के लिए, डॉक्टर हज़रात है तो वो कहते हैं जी प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाए। ये कोई इस तरह के मसले हल तो नहीं होंगे। अगर वो कहते हैं जी मैडम जो हमारी CM साहब हैं, अपना मरियम नवाज साहबा, ठीक है अच्छे काम कर रहे हैं, कोई भी अच्छे काम को तो बुरा नहीं कहेगा। अगर उसके बाद अच्छा होने के बावजूद आम आदमी बेचारा जलील हो रहा है, ख्वार हो रहा है, हर जगह पे उसको ना कहीं सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सियासतदान है जो नहीं चाह रहे? देखिए जी सियासतदान तो बहुत सारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर कुछ कारोबारी हज़रात भी मौजूद हैं, आम आवाम भी मौजूद हैं। इनसे मैं बातचीत कर रही हूँ कि जनूबी पंजाब जो है वो इस टाइम हमारी जो मुश्किल पेश आ रही है जनूबी पंजाब की कि सूबा नहीं बनाया जा रहा,
تو کس حد تک اس ٹائم ضروری ہو گیا صوبہ بنانا یہاں؟ ان سے مزید جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، سر شکر۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس ٹائم جو ہمارے جنوبی پنجاب میں مسائل پیش آئے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، کیسے دکھتے ہیں آپ؟ مثال تو ان گنت ہے، ایک مثال ہو جس کی بندہ بات کرے، بالکل ایسا ہی ہے۔ کسی مثال کوئی کچھ نہیں ایشو کہہ سکتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ ہم یہاں پرنٹنگ پریس کا کام کرتے ہیں، کیا ورکر ہی سمجھتے ہیں کہ یہاں کتنے سالوں سے آپ کر رہے ہیں اور کس حد تک دشواری ہو رہی ہے آج کے دور میں کمانے میں؟ 12 سال میں کام کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ بینیفٹ نہیں ملا، ہم تو وہیں مزدوری کی مزدوری تو ہے، آپ تک 12 سال میں کچھ جوڑا بھی ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں جڑا، وہ بچے بڑے ہو گئے، بس یہ اللہ کی شکر ہے، مہربانی، باقی بس وہ تو کچھ بھی جس نہیں۔ طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے سایہ رکھا ہوا ہاں ہے جی، تو ویسے بس گزر رہی ہے زندگی۔ غریب طبقہ وہیں کا وہی ہے، اس کو کچھ بھی سہل آگے نہیں ملا۔ آپ کو لگتا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو اس ٹائم صوبہ بننا چاہیے؟ بالکل بننا چاہیے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جنوبی پنجاب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے بجٹ بھی آیا ہے تو اس میں بھی کوئی کچھ نہیں اس ہے، حوالے بالکل سے ایسے بات ہی نہیں کی گئی۔ بالکل ایسے ہی ہے، غریب آدمی کو وہیں کا وہیں ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے، بچے ڈالنے سے اپنے سیاستدانوں کے اپنے ہی ہے، کسی کو کچھ نہیں ملنے والا۔ کیا لگتا ہے کہ اگر صوبہ بن گیا جنوبی پنجاب تو کس حد تک فائدہ ہوگا؟ امید تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بھلائی ہوگی کسی ورکر کی، امید ہے نا، امید پہ دنیا ہی قائم ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش یہی کریں گے، ہونی چاہیے پھر صبح اس طرح کی صبح ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جو اس ٹائم بہت زیادہ ضروری بھی ہے عوام کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور مسائل کیا پیش آتے ہیں جہاں اگر آپ اس ٹائم بات کریں جہاں آپ رہ رہے ہیں، جہاں آپ رہائش پذیر ہیں یا آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں، تو وہاں کیا کیا ایسے حالات بنے ہوئے ہیں؟ سیوریج کی بات کر لیں۔ دیکھو سیوریج تو بالکل ہے نہیں نا، اچھا، جو صفائی والے ہیں وہ ہفتے میں یا 15 دن میں ایک بار آتے ہیں، تو یہ بل ان کا آ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ، اور ابھی ایک اور شہری تھے ان سے بات کیا تو وہ بھی یہی عرض کر رہے تھے کہ ستھرا پنجاب کی جو ٹیمیں ہیں وہ صرف اس جگہ پہ جاتی ہیں جہاں ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ستھرا پنجاب تو پورے پنجاب کے لیے ہے نا۔ پنجاب کے لیے نہیں ہے، یہ سفارش ہوتی ہے، اچھا، ایم پی ایم این کی ان کی سفارش ہوتی ہے، جہاں ان کا جانا آنا ہوتا ہے وہ وہیں ایریا صاف کرتے ہیں۔ اچھا، عام جگہ پہ یہاں دیکھ رہے ہیں ایریا ہے نا، بائی پاس کا مین ایریا، کوئی بھی نہیں آتا۔ تو آپ نہیں سمجھتے جی تو پھر سراسر زیادتی ہو رہی ہے عوام کے ساتھ؟ بس وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی ہے، بس وہ مثال۔ تو یہ وہی بات ہی ہو گئی کہ ہر دفعہ اپر پنجاب کو دیکھتے ہیں، جنوبی پنجاب کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، صفائی ستھرائی کا ہو، روزگار کا ہو یا کسی بھی طرح کے مسائل پیش آ رہے ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا آپ اپیل کرنا چاہیں گے، کیا درخواست کرنا چاہیں بس گے؟ یہی کریں گے، ان کی مہربانی ہوگی کہ ورکر کے بارے میں سوچیں، ان کو اچھی سہولتیں دیں تاکہ وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی تھوڑی سی، وہ نہیں ہو رہی ہے اس کی۔ میرے خیال سے کہ اب جو جنوبی پنجاب میں جو صوبے کا مسئلہ چل رہا ہے اس کو اب بن جانا چاہیے، بے حد ضروری ہو گیا ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے۔ اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس ٹائم وقت بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، رانا سجاد پیپلز پارٹی کے امیدوار پی پی 218 سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی، کہ جنوبی پنجاب میں صوبہ بنایا جائے یا نہیں۔ ان سے مزید جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک جی۔ سر کیا کہنا چاہیں گے اس ٹائم؟ یہ چیز بہت زیر بحث ہے کہ جنوبی پنجاب جو ہے اس کو ایک صوبہ بنایا جائے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جنوبی پنجاب جو صوبہ وہ ہمارا حق ہے، اور ہمیشہ سے اس خطے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں ہوتی آئیں، تو ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ اس صوبے سے ریلیٹڈ ہے، اور اس پر جو ہے ہمارے پارٹی کے جو اراکین ہیں سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں، انہوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پیپلز پارٹی اس پر بات کر رہی ہے، اس پر آواز اٹھا رہی ہے، تو اس خطے سے چاہے وہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہیں یا پی ایم ایل این سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں کوئی پارٹی کو میں نہیں سمجھتا کہ بھی پارٹی پالیسی کوئی مجبوری ہے۔ مجبوری اگر ہے تو وہ یہ خطہ ہے، اس خطے نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اور ان کے ووٹوں سے جو ہے آپ وہاں پر براجماع ہیں، تو اب اس خطے کا بھی حق بنتا ہے آپ اس خطے کی نمائندگی کریں اور ان کے حقوق کی جنگ لڑیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر جن ارکان میں ممبران صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، اگر انہوں نے صوبے کی بات نہ کی اور اس صوبے کے لیے جو ہے وہ اس حقوق کی بات نہیں کی، تو آنے والے الیکشن میں ان کو جو ہے وہ عوام، جن عوام نے ان کو ووٹ دیے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو مسترد کر دے گی، اور ان کو مسترد کرنا چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بجٹ میں اس ٹائم جنوبی پنجاب کو کچھ نہیں ملا، آپ کے سامنے ہے، تو اس وجہ سے صوبے کا خیال آیا یا وقت کی ضرورت بن گیا اس ٹائم؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے
جب پاکستان پیپلز پارٹی کی 2007 میں یہاں پر گورنمنٹ تھی، وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، اس وقت پنجاب اسمبلی سے جو ہے وہ جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد پاس کروائی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے ہی چاہتی ہے کہ یہ جو ہے جنوبی پنجاب جو ہے وہ صوبہ بنے، خواہ وہ کسی بھی نام سے بنے، ہمیں نام سے کوئی وہ نہیں بالکل ہے، ایسے ہی ہے، اس کا بہاولپور نام رکھ دیں، کچھ بھی، اس کا سریکی رکھ دیں، اس کا جنوبی پنجاب رکھ دیں، ضروری ہے بس بننا چاہیے، صوبہ بننا چاہیے۔ تو لیکن اس کے بعد جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تو پی ایم ایل این نے جو ہے بجائے اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کے، انہوں نے ایک نئی قرارداد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے پاس کروا لی کہ جی اس کے 2 صوبے بنا دیے جائیں، تاکہ ایک صوبہ بہاولپور بن جائے اور ایک صوبہ جو ہے وہ ملتان بن جائے۔ انہوں نے ایک ایسا جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ انہوں نے چال چلی کہ کوئی بھی کسی پر بھی عمل درآمد نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر بات رک گئی۔ اب پی ٹی آئی کا جب دور حکومت آیا تو میں وہاں پر ایک چیز کو اپریشیٹ کروں گا کہ پی ٹی آئی نے صوبہ تو نہیں بنایا لیکن کم از کم جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بنا دیا، جو ہم لوگ ہمارے لوگ سفر کر کر لاہور جاتے تھے تو ان کو یہاں پر یہ انہوں نے سہولت جو ہے وہ مہیا کی۔ اب جب پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے، اب پچھلے 2.5 سالوں سے جو یہاں پر سیکٹریٹ بن رہا تھا، جو یہاں پر لوگوں کو سہولتیں تھیں، انہوں نے وہ سب چیزیں واپس جو ہے وہ بیک آؤٹ کر لی۔ اب ہمیں پھر لاہور جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ ضرورت ہے، ہمارا یہ حق ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمارا صوبہ دیا جائے۔ اور جہاں تک بات کی آپ نے بجٹ کی، دیکھیں وفاق میں بجٹ پیش کیا گیا ملتان کے لیے، اس جنوبی پنجاب کے لیے کوئی ایک سکیم بھی انہوں نے نہیں رکھی، کوئی بجٹ جنوبی پنجاب کے لیے نہیں رکھا۔ اور اب جو پنجاب حکومت ہے، پنجاب حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے جس پہ ابھی ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس نے بھی جنوبی پنجاب کے لیے کوئی ایک پروجیکٹ ایسا ہے وہ جو انہوں نے رکھا ہو، کوئی یہاں کے لیے بجٹ نہیں رکھا، کوئی ایسی کوئی جیسے بقیہ اضلاع میں اپر پنجاب میں جو ہے وہ انہوں نے وہاں کے لیے بہت سی سکیمیں رکھ دی ہیں، ہمیں پھر انہوں نے جو ہے نا اس سے محروم رکھا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا صوبہ بن جائے گا تو ہمارے نوجوانوں کو جو ہے یہاں پہ روزگار ملے گا، وہ نوجوان جو ہے وہ یہاں پر پھلے پھولیں گے۔ اور اب یہ دیکھیں کوٹ سبدل جو ہے وہ بارڈر ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اب وہاں رحیم یار خان سے جو بندہ اپنے کام کے لیے چلتا ہے اور جس نے لاہور جانا ہے تو وہ اس کے لیے اگر یہ صوبہ بن جائے تو ان کا وہ سفر 3 گھنٹے کا ہے، جو وہ 8 گھنٹے میں لاہور جاتے ہیں، وہ آئیں گے اپنا کام کریں گے اور کام کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ اس لیے جو ہے وہ ہمارا حق ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہمیشہ ہی ایسا ہوا ہے کہ جنوبی پنجاب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے کہ جنوبی پنجاب صوبے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ بن رہی ہے وہ کیا بن رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے۔ اچھا، پی ایم ایل این نہیں چاہتی کہ بٹوارہ ہو، تقسیم ہو، ان کی جو اجارہ داری ہے وہ جو ہے اس پہ برقرار رہے۔ اگر پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ صوبہ بننا چاہیے تو ان کو تو خوش، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی اس پہ آواز اٹھا رہی ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ صوبہ جنوبی پنجاب بنے، تو پی ایم ایل این کو بسم اللہ کرنی چاہیے، سب کو دعوت دیں، بیٹھیں۔ اور جو ہے نا یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں اگر پی ایم ایل این صوبہ جنوبی پنجاب بنا جاتی ہے تو لوگ ان کو صدیوں یاد رکھیں گے۔ ایسا ہے۔ اچھا، اگر جنوبی پنجاب صوبہ بنتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی والے بھی آواز اٹھائیں گے کہ ان کے لیے بھی صوبہ بنایا جائے؟ دیکھیں جیسے ہم اپنی بات کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو کہا کہ بھی پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس ہے، اگر سندھ والے، کراچی والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا صوبہ بننا چاہیے تو بالکل بننا چاہیے، ان کو بھی چاہیے، وہ بھی وہاں سے قرارداد اپنی پاس کروائیں اور ان کو بھی بنا کے دینا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے کے پی کے ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ گلگت بلگستان ہو، چاہے وہ پنجاب ہو،
ہمیں جو ہے اس میں انتظامی لیول پر اگر ہم اس کو بہتر کر لیں تو ہمیں اس میں ایشو کیا ہے، ہماری تو لوگوں کی پرابلم سالو ہو جائیں گی. آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتائیے گا کہ اگر اس ٹائم جنوبی پنجاب صوبہ بن جاتا ہے تو اس کی جو دارالحکومت کے لیے سب سے موزوں شہر ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کون سا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے موزوں جو شہر ہے وہ ملتان ہے، کیپٹل جو ہے وہ ملتان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جنوبی پنجاب کی عوام کو سب سے بڑا جو دھوکہ مطلب کب اور کس سطح پر دیا گیا؟ کیونکہ ہمیشہ سے ہی ہم سنتے ہی آ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاسٹ میں ہم نے یہ سنا تھا کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ بنا دیا جائے گا صوبہ، لیکن یہ چیز جو ہے ہمیں محروم کر دیا گیا. تو مطلب کس امید کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے ہمارا کام بن جائے گا؟ دیکھیں فاطمہ، میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں اس سریکی بیلٹ سے میرا خمیر ہے اور میرا حق بنتا ہے میں اپنے حقوق کی، اپنے حق کی بات کروں. اور حق کبھی بھی کسی نے کسی کو نہیں دیا، وہ چھیننا پڑتا ہے، اس کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے. تو وہ ہم جستجو جو ہے وہ اپنی کریں گے. اور اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اس میں اگر ہمیں جو ہے وہ صوبہ نہیں دیا تو پھر ہم اس پہ انشاءاللہ تحریک بھی چلائیں گے اور اپنے نوجوانوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے بزرگوں کو، ہم سب جو ہے وہ اس پیج پر جو ہے وہ اکٹھا ہو کر جو ہے انشاءاللہ اس کو لیڈ کریں گے کہ ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں دیا جائے. اچھا، کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان میں مزید صوبے بنانے کا رجحان ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا انتظامی؟ اگر جی بالکل فائدہ مند ہوگا. اب یہ دیکھیں نا، جتنا بڑا ہمارا پنجاب ہے اس سے تو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ باہر آپ چلی جائیں ملک ہیں، ممالک ہیں، تو بالکل بننا چاہیے. دیکھیں اگر یہ میں نے کہا نا کہ جیسے اگر یہ جنوبی پنجاب صوبہ بن جاتا ہے تو ہماری یہاں کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا نا. اب بلوچستان ہے، اگر بلوچستان کو جو ہے وہ صوبہ وہاں پر بھی صوبے بنا دیے جائیں تو وہ وہاں کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا عوام کو جو ہے نا اس کی سہولتیں جو ہے نا وہ میسر ہوں گی. ایٹ لیسٹ یہ جو اپر پنجاب اور لوئر پنجاب کا جو آ جاتا ہے مسئلہ، یہ ختم ہو جائے گا. ہم لوگوں کو جو ہے کھل کے آزادی ملے گی اپنی نوکریوں کرنے کی بھی اور مسائل حل کرنے کی بھی. اچھا، آپ لاسٹ میں میسج کیا دینا چاہیں گے ہماری عوام کو جو اس ٹائم واقعی چاہتی ہیں کہ بنایا جائے اور وہ لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ یہ صوبہ نہ بنے، ان سے کیا درخواست؟ میں روہی کے چینل سے میں اپنے جو ہمارا یہ جو خطہ ہے جنوبی پنجاب جو ہے، میں اپنے نوجوانوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بزرگوں کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا، ہمیں پرامن احتجاج کرنا ہوگا، ہمیں ماریں کھانی پڑیں گی، ہمیں گرفتاریاں دینی پڑیں گی، ہمیں یہ جستجو کرنی پڑے گی. اور ہم اپنی یہ آواز، وہ چاہے سوشل میڈیا ہو یا کوئی چراہا ہو، کوئی گلی کوچے ہو، ہر جگہ پر جو ہے ہمیں اپنی یہ آواز بلند کرنی پڑے گی اور جب جا کر ہمیں انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں بتایا کہ جو صوبہ ہے وہ کتنا ضروری ہے اور یہ بن جانا چاہیے. انشاءاللہ ضرور بنے گا فاطمہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی تو ناظرین، رانا شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے. رانا صاحب سے ہم نے بات کی کہ صوبہ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اور وہ بن جانا چاہیے اس ٹائم. اور مزید اب اور عوام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ان کی رائے لینا چاہیں گے. دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں. اس ٹائم وقت بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تاجر کمیونٹی سے ہمارے ساتھ مجاہد ارشد موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اس ٹائم جنوبی پنجاب کے مسائل کے اوپر کہ جنوبی پنجاب کو اس ٹائم صوبہ بننا چاہیے یا نہیں. ان سے مزید جانتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. سر کیا کہنا چاہیں گے اس ٹائم ہمارے جنوبی پنجاب کے جو مسائل ہیں وہ ان گنت ہیں، تو اگر ہم اس ٹائم جنوبی پنجاب کے مسائل کے اوپر بات کریں تو کیا کہنا چاہیں گے، کیسے دیکھتے ہیں جنوبی پنجاب کے مسائل کو؟ جنوبی پنجاب کے مسائل نہیں، یہ مسائلستان بنا ہوا ہے. بہت مسائل ہیں، گڑھ بن چکا ہے. سب سے پہلے تو یہ صوبہ پنجاب، جنوبی پنجاب بننا چاہیے تاکہ یہ بگ سٹی بنے ملتان، تو یہاں کاروباری لوگ آئیں، انڈسٹری لگے. گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں سے، ناجائز ٹیکسوں سے تاجر برادری بہت
پریشان ہے, مسائل کے شکار ہیں. پچھلے 3-4 سال سے کاروبار 30% 40% نیچے ہی آ رہا ہے. اچھا جی, تو ایسا کیوں ہے کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ سالوں سے حالات خراب ہیں؟ ناجائز ٹیکسوں کی بھرمار, ٹھیک ہے, بلوں پہ بھرمار, ٹھیک ہے, اور لائٹ بجلی کے مسائل بہت ہیں یہاں, سیوریج کے مسائل بہت ہیں یہاں, کسٹمر بہت پریشان ہے. یہ مسائل کافی زیادہ ہیں. تو جنوبی پنجاب کے اگر ہم کاروباری صورتحال کو دیکھیں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کاروباری صورتحال, یہ پہلے بھی بات کی ہے میں نے کہ یہ پچھلے 3 سال سے 30% ڈاؤن ہی جا رہا ہے. تو یہ پالیسیاں غلط ہیں گورنمنٹ کی, جس کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر اس ٹائم ہم بات کریں کہ جنوبی پنجاب کو بہت زیادہ ضرورت ہے صوبہ بننے کی, بالکل, ہم بھی اس حق میں ہیں کہ یہ صوبہ بنے جنوبی پنجاب, ٹھیک ہے, تو تاکہ یہ بگ سٹی میں یہ شمار ہو چیزیں, تو کاروباری حضرات کو بڑا فائدہ ہوگا اس میں. اور اگر صوبہ بن جاتا ہے, امید کرتے ہیں کہ بن بھی جائے, تو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے مسائل کے اوپر جو ہے نظر ثانی کی جائے گی؟ مسائل صوبہ بننے سے بہت زیادہ حل ہوں گے. جیسے لاہور کے حل ہو رہے ہیں, سارا بجٹ لاہور پہ لگ رہا ہے اور باقی اس شہروں کو پوچھا نہیں جا رہا. تو جب یہ صوبہ بنے گا تو ظاہر ہے یہاں ترقیاتی کام ہوں گے, لوگ خوشحال ہوں گے, لوگوں کو روزگار ملے گا. یہ تو چیزیں لگتا ہے آپ کو کہ صوبہ بن پائے گا؟ امید ہے, کوشش ہے, اللہ کرے یہ گورنمنٹ کرے کوشش, تو امید سے دنیا قائم ہے, یہ ضرور ہوگا. پہلے سننے میں آیا کہ صوبہ بنایا جا رہا ہے, پھر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر دیا گیا جنوبی پنجاب. یہ تو عرصے دراز سے چلا آ رہا ہے. ہمیں امیدیں لگائی جاتی ہیں ہر الیکشن پہ کہ یہ صوبہ بنے گا. جب الیکشن ہوتے ہیں یہ کامیاب ہو کے چلے جاتے ہیں, پھر ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. کوئی اس کا پرسان حال ہے صوبے کا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی بجٹ آیا تو بجٹ میں بھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی کہ اس کو صوبہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. کیا اس وجہ سے عوام جو ہے وہ زیادہ زور دے رہی ہے, جو بجٹ میں نہ آنے کی وجہ سے خیال آیا, یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ٹائم بہت زیادہ ضروری ہو گیا جنوبی پنجاب کے لیے؟ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے جنوبی پنجاب, کیونکہ حالات آئے دن خراب ہی ہو رہے ہیں. اور اگر ہم اپر پنجاب اور لوئر پنجاب کی بات کریں تو ہمیشہ کی بنیاد پر ہمیں فرق دکھایا جاتا ہے. جب بھی کوئی بجٹ ہے یا کچھ بھی آتا ہے تو جو کچھ بھی بن رہا ہے وہ اپر پنجاب میں بنایا جا رہا ہے. جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ہمیشہ جو ہے مشکلات کا سامنا دیکھنا پڑتا ہے. بالکل, بجٹ بنتا ہی اپر پنجاب کے لیے ہے. جو لوور پنجاب ہے اس کے لیے کوئی توجہ ہی نہیں ہے, کوئی توجہ نہیں کر رہا. کوئی یہاں کے وزیر بنے ہیں, یہاں کے وزیر اعظم ملتان کے رہے ہیں, انہوں نے توجہ نہیں کی. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیشہ جو ہے وہ جنوبی پنجاب کو نظر انداز کرتے ہیں؟ ہمیشہ سے کیا جا رہا ہے, ہمیشہ سے کیا جا رہا ہے, کسی گورنمنٹ نے توجہ نہیں کی یہاں. اب اس ٹائم جو جنوبی پنجاب میں صوبہ نہ بننے کی جو رکاوٹ پیش آ رہی ہے, کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ بن رہی ہے؟ کون ہے؟ یہی سیاستدان ہیں, ان کے مفادات ہیں, ذاتی مفادات ہیں, ان کے پروٹوکول ہیں, ذاتی مفادات ہیں. وہ چاہ رہے ہیں یہ نہ بنے. کون سی جماعتیں نہیں چاہتی, کیا لگتا ہے؟ یہ جماعت کا نام تو میں نہیں لے سکتا, بہرحال سیاستدان ہے بس. اچھا, اگر جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیا جاتا ہے تو ساتھ اگر کراچی کی بات کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی والے بھی آواز اٹھائیں گے کہ ہمارا بھی صوبہ بنانا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا کراچی والے آواز اٹھائیں گے. کراچی بگ سٹی ہے, ویسے ہی وہ خوشحال ہیں, وہ نہیں اٹھائیں گے. اچھا سر, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اب تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں, آپ کی زندگی گزری ہے, کیا کہنا چاہیں گے کوئی ایک ایسا حکمران جس نے واقعی جو ملک کے حالات ہیں وہ ٹھیک کیے ہوں اور سنسیئر ہو کے کام کیا؟ بالکل, جب شہباز شریف صاحب خود وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے بڑے پیارے کام کیے ہیں. سوچا ان کے بعد حکومتیں چینج ہوتی گئیں, مسائل وہیں رک گئے. یہ چلتے رہتے تو یہ جنوبی پنجاب بن چکا ہوتا اور ترقیاتی کام ہو چکے ہوتے. مریم نواز جو کہ کافی اقدامات کر رہی ہیں اس ٹائم, ہم پنجاب بھر کی بات کریں, جو کہ دکھ بھی رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. ستھرا پنجاب کی جو بہت مہم چلائی گئی ہے اور بہت لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم جنوبی پنجاب کو دیکھیں تو اس میں فرق کیا جا رہا ہے. نہیں, کام مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں. ستھرا پنجاب کو انہوں نے جو ویژن دیا ہے بہت اچھا ہے, لوگ ورک بھی ہو رہا ہے, صفائی بھی ہو رہی ہے, لیکن سیوریج کے مسائل ہیں ان پہ توجہ نہیں ہے. باقی جنوبی پنجاب کے مسائل پہ ان کو توجہ دینی چاہیے, یہ آواز اٹھنی چاہیے, ان کو یہ صوبہ بنانا چاہیے. اگر جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنایا جائے تو اس کے لیے سب سے پہلا جو عملی قدم ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جو سب سے زیادہ اس ٹائم اشد ضرورت ہے ہمارے جنوبی پنجاب کی جو مسائل ہیں وہ کیا حل ہونے چاہیے؟
سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ جنوبی پنجاب کے پہلا قدم تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں تعلیم کا وہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. مسئلہ بہت زیادہ ہے. بچوں کی تعلیم پہ توجہ ہونی چاہیے. بچے یہاں تعلیم جتنی ہوگی اتنے پڑھے لکھے لوگ اوپر آئیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے. تو انفراسٹرکچر اچھا ہونا چاہیے. یہ چیزیں ضروری ہیں میرے خیال سے. سب سے ضروری ہیں. یہ ٹھیک ہے. سب سے ضروری تعلیم ہے. اچھا ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو جنوبی پنجاب کے جو نوجوان نسل ہے ان کا سب سے زیادہ جو مسئلہ اس ٹائم پیش آ رہا ہے وہ آ رہا ہے بے روزگاری کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا اور یہ صوبہ بن گیا تو بے روزگاری سب سے پہلے ختم ہونی چاہیے؟ بے روزگاری خود ہی ختم ہوگی کیونکہ یہاں کے لوگ لاہور جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. بہت مسئلہ پیش تو وہ جب یہ صوبہ بن جائے گا تو یہاں کے لوگ یہیں کام کریں گے. چھوٹے ضلعوں سے لوگ ادھر آئیں گے. یہ فائدہ ہی ہوگا اور یہ مسائل حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا آپ ایک آخری جو ایک التماس ہے وہ کرنا چاہیں گے؟ آخری آپ کی اپیل حکمرانوں سے. حکمرانوں سے اپیل یہی ہے کہ خدارہ اس صوبے کا سوچیں, یہاں کے نوجوانوں کا سوچیں, یہاں کے تعلیمی مسائل کا سوچیں, بچوں کا سوچیں, مستقبل کا سوچیں. یہ صوبہ بننے دیں. ٹھیک ہے. تاکہ یہ مسائل ختم ہو, کوئی رکاوٹ پیش نہ تاکہ ہم لوگ بھی جنوبی پنجاب کے لوگ بھی سکھ کا سانس لے سکیں اپر پنجاب کی طرف. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. جی تو ناظرین, تاجر برادری سے بھی سر ہمارے ساتھ موجود تھے, سیاستدانوں سے بھی ہم نے بات کی اور مزید عوام سے بھی ان کی رائے لینے کی کوشش کی. اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سب سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. میاں محمد رزاق نائب صدر PMLN ملتان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے مسائل کے اوپر کہ جنوبی پنجاب میں اس ٹائم بہت زیادہ مسائل ہیں اور جنوبی پنجاب اس ٹائم مثالستان کا گڑھ بنا ہوا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم اگر ہم صوبے کی بات کریں کس حد تک ضروری ہو گیا ہے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں روہی ٹی وی کا اور آپ ساتھیوں کا کہ آپ نے ٹائم دیا. جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہمیشہ ہی ہمارا فوکس رہا ہے کیونکہ میں 2 دفعہ شوسکوٹی ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی بورڈ میں بھی ڈائریکٹر ہوں. اس حوالے سے کیونکہ جیسے آپ نے آج سوال کیا اسی طرح عوام ہم سے سوال کرتی ہے, تو میں نے مظفر گڑھ جھنگ روڈ کے اوپر 150 بیڈ کا شوسکوٹی کا ہسپتال بنایا. وہاں ہر قسم کی سہولیات جو ہیں وہ مہیا ہیں. جب پنجاب میں ڈینگی آیا تو ہم نے اس ڈینگی کا علاج لاہور مانگا منڈی ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ کیا. اس کے لیے میاں شہباز شریف صاحب نے ہمیں ہر قسم کی سہولیات مہیا کی تھی بطور CM کہ ہم وہاں علاج کریں. آج جنوبی پنجاب کے حوالے سے اگر یہاں پہ جو اسٹیڈیم بنا ہے یہ بھی اسٹیڈیم میاں شہباز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا اور اس وقت میں ان کے ساتھ تھا. آج یہ میٹرو بھی جو بنی ہے یہ بھی میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے دور حکومت میں بنی ہے. اور یہ جو پل جو آپ کراس کر کے آئے ہیں یہ بھی میاں شہباز شریف صاحب نے بنایا. ہم نے ہمیشہ ہر دور میں اپنے جنوبی پنجاب کے لیے کام کرنے کی کوشش کی ہے اور باقی ہمارے MP MNA صاحبان ہیں وہ بھی جنوبی پنجاب کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جنوبی پنجاب میں اگر ہم کاروباری مسائل کی بات کریں تو آپ کاروباری مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کاروباری مسائل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لاہور جو ہے وہ ہمارا دل بھی ہے اور وہ ہمارا صوبائی دارالحکومت بھی ہے کیونکہ جس طرح کاروبار اور جتنا ٹیکس کہیں سے جنریٹ ہوگا اسی حساب سے ترقی بھی وہاں ہوگی. ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے وہاں اتنا وہ ٹیکس مہیا یا نہیں ہوتا جتنا آپ اپر پنجاب میں جیسے کہ لاہور ہے یا گجرانوالہ ہے وہاں انڈسٹری بہت زیادہ ہے. اگر ہمارے یہ تمام صنعت کار بڑے اچھے صنعت کار ہیں ہمارے ملتان میں, یہ اپنا کام کر بھی رہے ہیں اور اگر ہم تمام مل کے اپنے جنوبی پنجاب کے لیے اور اپنے ملتان کے لیے کام کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کے مسائل حل نہ ہوں کیونکہ ہمارے MP MNA اور بڑے جو جب بن جاتے ہیں ان تمام لوگوں نے اپنی رہائشیں اسلام آباد اور لاہور میں رکھی ہوئی ہیں تو پھر آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں یہ بات کس بیس پہ ایسا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی اگر ہم اس ٹائم بات کریں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ صوبے کو جنوبی پنجاب کے صوبہ بنانے کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ ہم لوگ صرف اسی جگ میں ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ اپر پنجاب لوئر پنجاب, اپر پنجاب ہر کوئی جو ہے وہ پریفر کر رہا ہے اپر پنجاب کو, لوئر پنجاب کی طرف کوئی رخ ہی نہیں کر رہا. تو پہلے بھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ صوبہ بنانا چاہیے جنوبی پنجاب کو, پھر دوبارہ نظر انداز ہو گیا, اب سب لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ اگر صوبہ بن جاتا ہے تو کس حد تک مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری جو اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی ہے نا تو چلنا تو ہم نے کیونکہ جہاں صوبہ بنے اسی
صوبائی اسمبلی سے قرارداد جو پاس ہوتی ہے اس کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے تو وہ تو ہوئی ہے کہ بہاولپور صوبہ اور ملتان صوبہ. اگر یہ بن جاتا ہے تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل ہمیں یہیں پہ ہی ملتان میں ہی ہمارے حل ہوں گے. ہمارا اپنا سی ایم ہوگا, ہمارا اپنا گورنر ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل تو انشاءاللہ بہت جلد حل ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی بجٹ کی بات کریں تو بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے سامنے ابھی بجٹ آیا ہے تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ بجٹ جو ہے تقریباً 5,903 ارب روپے کا پیش کیا گیا ہے صوبائی وزیر نے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہر شعبے کے لیے, یہ حقیقت ہے کہ اگر لوگ مانیں کہ اتنا کام کسی نے نہیں کیا جتنا مریم نواز شریف نے کیا ہے, چاہے وہ ہیلتھ کی اسکیم ہو. ابھی شوسکوٹی میں ہی انہوں نے 3,000 روپیہ فی کا صنعتی کارکن کو دے رہے ہیں, اور اس کے لیے بھی اس بجٹ میں اپنا وزیر اعلیٰ صاحبہ نے 40 ارب روپے رکھے ہیں. اور اسی طرح ہمارا دھیرانی اسکیم کے لیے بھی بہت خطیر رقم رکھی گئی ہے. اور اس کے علاوہ رمضان پیکج کے لیے 39 ارب روپے رکھا گیا, اور ملتان واسا سیوریج کے مسائل کے لیے بھی 25-26 ارب روپیہ رکھا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملتان میں سیوریج کے لیے ہر جگہ کام ہو رہا ہے. تو یعنی کوشش تو وزیر اعلیٰ کی یہی ہے کہ یہاں کے مسائل جو ہے نا, چاہے جنوبی پنجاب ہو چاہے اپر پنجاب ہو, یعنی تمام پنجاب کے مسائل حل ہوں. اس میں آپ ہر طرف دیکھیں کہ وہ کام کر رہی ہے. اب لیپ ٹاپ کی اسکیم آئی, وہاں بھی اسکالرشپ بھی, ہونہار اسکالرشپ بھی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب دے رہی ہے. تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ تعصب کی اینک اتار کے دیکھیں تو جتنا کام سی ایم پنجاب کر رہی ہے شاید ہی کوئی کسی پہلے سی ایم نے کیا ہو. سر آپ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ بجٹ آیا اور باقی اقدامات ہو رہے ہیں, اور مریم نواز کافی کاوشوں میں لگی ہوئی ہیں. اور اگر ہم اس ٹائم دیکھیں تو اپر پنجاب جو ہے وہ میرے خیال سے سب سے زیادہ جو ہے اس پہ غور کیا جا رہا ہے. تو بجٹ میں جنوبی پنجاب کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیوں نہیں کیا گیا؟ جنوبی پنجاب کو بھی تو دیکھنا چاہیے. کیا پنجاب کا حصہ نہیں ہے جنوبی پنجاب؟ نہیں, جنوبی پنجاب بھی الحمدللہ پنجاب کا ہی حصہ ہے, کیونکہ وہ جو ہمارے لیڈر بیٹھے ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنوبی پنجاب کو بھی فوکس کرتے ہیں. اور اس میں ہمارے ساتھ کچھ تھوڑا سا بیڈ لک جو ہو جاتا ہے نا, جو میں بات کروں گا, ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگ ہماری پارٹی کو اس طرح سیٹیں بھی نہیں دیتے, اور وہ بھی ہمیں دینی چاہیے, کیونکہ اگر ہمارے نمائندے بنیں گے اور وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھیں گے تو وہ اپنے علاقے کی بات کریں گے. تو کیا لگتا ہے کہ کون رکاوٹ پیدا کر رہا ہے صوبہ نہ بننے کی؟ صوبہ بننے کی رکاوٹ تو کوئی بھی نہیں کر رہا. تو وہ کیونکہ پہلے آپ کی صوبائی اسمبلی سے پاس ہوگا, پھر آپ کی نیشنل اسمبلی سے پاس ہوگا, اور اس کے بعد سینٹ میں پاس ہوگا. تو یہ تینوں جو ہیں اپنا اسمبلی ہیں, یہ تینوں جب پاس کریں گی تو میں سمجھتا ہوں صوبہ بن بھی جائے گا اور لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں. اچھا سر, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ گیلانی خاندان کی اگر بات کریں تو وہ ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے نہیں دیکھا جاتا. اگر ہم اپر پنجاب میں دیکھیں تو لاہور پہ ہی سارا جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے اور لاہور کو ہی دیکھا جا رہا ہے. تو جنوبی پنجاب کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ جنوبی پنجاب کو نظر انداز. گیلانی صاحبان ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, لیکن یہ بھی پی ایم بھی رہے ہیں اور چیئرمین سینٹ بھی ہیں اس وقت, اور ان کے اپنے بیٹے بھی 3 MNA 1 MP ہے. تو یہ سارے جنوبی پنجاب سے ہی ہیں. اگر یہ سب مل کے جنوبی پنجاب کے لیے آواز اٹھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جب وہ پی ایم بنتے ہیں تو وہ اپنے لاہور کے میں ترقیاتی اسکیمیں لاتے ہیں. تو آپ بھی پی ایم رہے ہیں, آپ نے بھی کام کیا ہے, اس کو بڑھا کے بھی آپ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے سر, آپ کو جنوبی پنجاب کے اب اس ٹائم جو مسائل ہیں وہ آپ کو کیا لگتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب صوبہ بن جائے گا تو سب سے پہلے جو مسائل ہیں کون سے نظر ثانی کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے مسائل کون سے حل ہونے چاہیے؟ جی, جنوبی پنجاب کے مسائل کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہاں پہ تقریباً انہوں نے کوشش کی ہے کہ یونیورسٹیاں بھی یہاں بنائی ہیں, اور زرعی یونیورسٹی پہلے نہیں تھی وہ بھی بنا دی ہے. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ شوسکوٹی کا ہاسپٹل بھی بنا دیا ہے. اسی طرح اور چیزوں میں بھی انہوں نے کافی حد تک, جیسے میں شوسکوٹی کے حوالے سے اس لیے بات کرتا ہوں کہ اس کے بورڈ میں رہا ہوں, تو انہوں نے جہیز فنڈ میں بھی وہاں اضافہ کر دیا ہے, ڈیتھ گرانٹ میں بھی اضافہ کر دیا ہے. تو جنوبی پنجاب کو بھی وہ فوکس کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس لیے کہ ہمارے MP MNA یہاں سے کم ہیں. ٹھیک ہے, ہوپ فلی کہ ایسا ہو کہ ہمارا بھی جو جنوبی پنجاب ہے وہ
बन जाए। वो भी नून लीग को oblige करे, जनूबी पंजाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने तब वक्त दिया। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि आज मैंने बात की जनूबी पंजाब के मसाइल के ऊपर कि जनूबी पंजाब को इस टाइम सूबा बनाना किस हद तक ज़रूरी है। आम हवाम भी हमारे साथ मौजूद थी, हमारे साथ कुछ सियासतदान भी मौजूद थे, जिस हवाले से हमने उनकी राय लेना चाहिए और सब ने यही अपनी राय दी कि इस टाइम जनूबी पंजाब के लिए सूबा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जनूबी पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा दुश्वारी का जो बाइस है वो बनते हैं। जब भी उनको कोई काम होता है तो उनको अपर पंजाब की तरफ, लाहौर की तरफ जो है रुख करना पड़ता है, जिससे उनका बहुत ज़्यादा जो है वो खर्च पैदा होता है। तो जनूबी पंजाब के लोगों के लिए स्पेशली इस टाइम जो ज़रूरत बन गई है वो सूबा बन गया है। तो मेरी बराए करम हुक्मरानों से ये दरख्वास्त है कि इस हवाले से नज़रसानी की जाए और जनूबी पंजाब को जो है वो सूबा बनाया जाए, ताकि यहाँ की जो आवाम है वो भी सुख का सांस ले सके और आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कैसे कर सके, जिस तरह अपर पंजाब के लोग कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने